कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अलिफ लैला सीरीज का अगला किस्सा, साइद दलाल की कहानी। उसने कहा कि जनाब पनाह, जब मैं इस मुल्क में आया तो तिजारत का माल लेकर आया था। तकदीर मुझे यहाँ ले आई है, मगर मेरी पैदाइश की जगह मिस्र है। मैं वहाँ के कब्तियों में से हूँ और मेरी तालीम और तरबियत वहीं हुई है। मेरा बाप दलाल था। जब मैं बालक हुआ तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं दलाली करने लगा। एक रोज मैं बैठा हुआ था कि एक निहायत खूबसूरत जवान आया जो निहायत अच्छे कपड़े पहने हुए गधे पर सवार था। जब उसने मुझे देखा तो सलाम किया और मैं उसकी तज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने एक रुमाल निकाला जिसमें कुछ तिल थे और कहने लगा कि इन तिलों का फी अर्दब क्या भाव है। मैंने कहा कि 100 दरहम। उसने कहा कि हमालों और तोलने वालों को लेकर खानुल जवाली में जो बाबुल नसर है आ और मैं तुझे वहीं मिलूंगा। ये कहकर वो मुझे छोड़कर चलता हुआ और मुझे वो रुमाल देता गया जिसमें तिलों का नमूना था। अब मैंने खरीदारों को चक्कर लगाया और मालूम हुआ कि एक अर्दब की कीमत 120 दरहम है और मैं 4 हमाल लेकर उसके पास गया और देखता हूँ कि वो मेरी राह देख रहा है। जब उसने मुझे देखा तो मखजन का दरवाजा खोलकर उसे बिल्कुल खाली कर दिया। जब तिल तोले गए तो 50 अर्दब निकले जिनकी कीमत 5000 दरहम हुई। जवान ने कहा कि मैं तुझे फी अर्दब 10 दरहम दलाली के दूंगा, तो इसकी कीमत वसूल कर मेरे 4500 दरहम अपने पास जमा कर लीजिए। जब मैं अपना सामान बेचकर फारग हो जाऊंगा तो आकर तुझसे अपने दाम ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बहुत खूब और उसके हाथ चूमकर मैं चला गया। इस दिन मुझे 1500 दरहम का फायदा हुआ। अब वो 1 महीने के बाद फिर आया और कहने लगा कि दरहम कहाँ है। मैंने उठकर सलाम किया और कहा कि हमारे यहाँ से कुछ खाना खा ले, लेकिन उसने ना माना और कहा कि दरहम तैयार रख, मैं इस वक्त जा रहा हूँ, फिर आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। मैं उठा और उसके दरहम लाया और उसकी राह देखने लगा। अब वो 1 महीने के बाद लौटा और कहने लगा कि दरहम कहाँ है। मैंने उठकर उसे सलाम किया और कहा कि कुछ खाना खा ले, लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि दरहम तैयार रख, मैं इस वक्त जा रहा हूँ, फिर आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चल दिया। मैं उठा और उसके दरहम लाया, उसका इंतजार करने लगा, लेकिन 1 महीने तक वो ना लौटा। मैंने अपने दिल में कहा कि ये जवान बड़े दिल वाला है। अब 1 महीने के बाद वो एक खच्चर पर सवार आया। उम्दा पोशाक पहने हुआ था। उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह से चमक रहा था। ऐसा मालूम होता था गोया वो आबी हमाम से निकला है, क्योंकि उसका चेहरा चांद की तरह था। रुखसार सुर्ख थे और पेशानी चमक रही थी। इस पर एक दिल अंबर की तरह से अंबर की टिकिया की तरह था। जब मैंने उसे देखा तो उसके हाथ चूमे उसकी तज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे दुआ दी और उसे कहा कि ऐ मेरे आका, तू अपने दरहम क्यों नहीं ले जाता। उसने कहा कि जल्दी क्या है, मैं अपने सामान से फारग हो लूं तो आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चलता हुआ और मैंने अपने दिल में कहा कि वल्लाह, जब वो इस मर्तबा आएगा तो मैं जरूर इसकी दावत करूंगा, क्योंकि मैंने उसके दरहमों से तजारत की और बहुत फायदा उठाया है। जब साल तमाम हुआ तो वो आया और वो पहले से भी ज्यादा कीमती पोशाक पहने हुए था। मैंने उसे कसम देकर कहा कि मेरे हाथ ठहरे और मेरी दावत खा। उसने कहा कि इस शर्त से कि जो कुछ तू मेरे ऊपर खर्च करेगा वो मेरे दामों में से होगा जो तेरे पास है। मैंने कहा कि बहुत खूब। मैंने उसे बिठलाया, खाने पीने की चीजें वगैरह जिनकी जरूरत ही ला कर उसके आगे रखी और कहा कि बिस्मिल्लाह। वो दस्तक वहां पर बढ़ा, बायां हाथ बढ़ाया और मेरे साथ खाने लगा। इस पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। खाने से फारग होकर मैंने उसका हाथ धुलवाया और इसे पहुंचने के लिए तौलिया दिया। उसके सामने कुछ मीठी चीजें पेश करने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। अब मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे सरदार, मेरे दिल से एक तकलीफ दूर कर दे और मुझे बता कि तूने उल्टे हाथ से खाना क्यों खाया।
شاید تیرے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف ہے۔ جب اس نے مجھے یہ کہتے سنا تو اس نے آستین سے اپنا ہاتھ نکالا اور میں نے دیکھا کہ وہ کٹا ہوا ہے۔ وہ ایک کٹا ہوا بازو ہے مگر ہاتھ ندارد ہے۔ اس سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ تعجب مت کر اور اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ میں نے تیرے ساتھ غرور کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ میرے دائیں ہاتھ کٹنے کی ایک عجیب و غریب وجہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے، میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور میرا باپ وہاں کے سب سے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے سیاحوں اور مسافروں اور سوداگروں سے مصر کے حالات سنے اور میرے دل سے یہ باتیں نہ نکلیں، یہاں تک کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے بہت سا مال متا لیا اور بغدادی اور موسمی کپڑے تجارت کے لیے تیار کیے اور سب کو بند کیا اور بغداد سے چل کھڑا ہوا۔ خدا نے سلامتی کے ساتھ تمہارے شہر میں پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے خان مسرور میں اتارے اور اپنا ساز و سامان کھول کر سرائے میں داخل ہوا۔ خادم کو چند درہم دیے کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ کھانا کھا کر میں ذرا سو گیا۔ جب نیند سے جاگا تو میں بین القصرین کی سڑک پر ٹہلنے لگا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کپڑوں کی ایک گٹھری کھولی۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کس بازار میں جا کر مول تول دریافت کروں گا، اسی لیے میں نے کچھ کپڑے لے کر ایک غلام کے سر پر لادے اور چلتے چلتے کیسریا جرجس پہنچا۔ یہاں مجھے دلال ملے کیونکہ انہیں میرے آنے کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر آواز لگائی لیکن کوئی خریدار خرید کی قیمت دینے پر راضی نہ ہوا۔ اس پر مجھے سخت رنج ہوا۔ اب دلالوں کے چودھری نے مجھ سے کہا کہ اے میرے آقا، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تجھے فائدہ ہوگا، اور وہ ترکیب یہ ہے وہ ترکیب جو دوسرے سوداگر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنا مال میعاد پر ادھار بیچ اور بے نامہ کاتب سے لکھوا کر گواہ کی گواہی لے کر صراف کے حوالے کر دے اور ہر جمعرات اور پیر کو دام وصول کر لیا کر۔ اس طرح تجھے ہر درہم پر 2 درہم بلکہ زیادہ کا فائدہ ہوگا۔ باقی وقت میں مصر اور نیل کی سیر کیا کر۔ میں نے کہا کہ یہ رائے مقبول ہے۔ اب میں دلالوں کو ساتھ لے کر سرائے میں گیا اور وہ کپڑے لاد کر کیسریا لائے۔ میں نے انہیں بیچا اور ان سے بے نامہ لکھوا کر صراف کے حوالے کر دیا اور اسے رسید لے کر سرائے واپس آ گیا۔ کئی روز تک بیٹھا رہا، ہر روز ایک پیالے شراب کا ناشتہ کرتا تھا اور کل مہینے کے لیے چوزے کا گوشت مٹھائی جمع کر رکھی تھی، یہاں تک کہ دوسرا مہینہ آ پہنچا جو دام وصول کرنے کا مہینہ تھا۔ میں ہر جمعرات اور پیر کو کیسریا جا کر سوداگروں کی دکانوں پر بیٹھ جاتا اور عصر کے بعد تک صراف اور کاتب سوداگروں سے دام وصول کر کے لاتے جاتے۔ میں ان کو گنتا اور مہر لگا کر سرائے لے جاتا۔ ایک روز پیر کو یہ واقعہ پیش آیا کہ میں حمام کر کر سرائے میں آیا اور اپنی جگہ پہنچ کر ایک پیالے میں شراب کا ناشتہ کیا اور سو گیا۔ جو سو کر اٹھا تو میں نے مرغی کا گوشت کھایا اور عطر لگا کر ایک سوداگر کی دکان پر پہنچا جس کا نام بدرالدین البستانی تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بازار کھلا اور دکان پر ایک عورت آئی جس کی چال میں لچک تھی جو مٹکتی ہوئی چلتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی کنیزیں تھی، اس کی خوشبو اڑ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی نقاب اٹھائی تو میری نظر اس کی کالی کالی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے بدرالدین کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور ٹھہر کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میرا دل اس پر آ گیا۔ اس نے بدرالدین سے کہا کہ تیرے پاس کوئی ٹکڑا کپڑے کا ہے جس پر سچے کلابتوں کا کام ہو؟ اس نے کہا ایک ٹکڑا ان ٹکڑوں میں سے نکالا جو اس نے مجھ سے خریدا تھا۔ اسے اس عورت کے ہاتھ 1200 درہم میں بیچا۔ اس نے سوداگر سے کہا کہ میں اس ٹکڑے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور گھر پہنچ کر تجھے دام بیچ دوں گی۔ سوداگر نے جواب دیا کہ اے میری آقا، یہ ممکن نہیں ہے، کپڑے کا مالک یہ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اس کی ایک قسط ادا کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تف و تجھ پر میں ہمیشہ تجھ سے تھان بغیر 1 درہم دیے لے جایا کرتی ہوں اور دوسروں سے زیادہ مہنگا خریدتی ہوں اور دام بیچ دیتی ہوں۔ اس نے کہا یہ درست ہے مگر آج قیمت لینے پر مجبور ہوں۔ یہ سن کر اس نے کپڑا اس کے سینے پر دے پٹکا اور کہنے لگی کہ تم لوگ کسی کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری جان بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر اسے روک لیا اور کہنے لگا کہ اے میری آقا، میرے اوپر مہربانی کر اور میری طرف قدم رنجا فرما۔ وہ لوٹ آئی، مسکرا کر کہنے لگی کہ میں تیری خاطر لوٹتی ہوں، اور وہ دکان پر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے بدرالدین سے کہا کہ اس ٹکڑے کی قیمت تیرے ذمہ کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1100 درہم۔ میں نے کہا کہ اور تیرا نفع 100 درہم۔
ایک ورق کاغذ مجھے دے تاکہ میں اس کی رسید تجھے دے دوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ٹکڑا کپڑے کا اسے لے لیا اور اسے اپنی دستخطی رسید دے دی۔ یہ ٹکڑا میں نے اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے لے جا، اگر تیرا جی چاہے تو آئندہ بازار کے دن اس کی قیمت لیتی آئی، اور اگر تو منظور کر لے تو یہ میری طرف سے تیری دعوت ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے اور میرا سارا مال تجھے عطا کرے اور تجھے میرا شوہر بنائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اب میں نے اسے کہا کہ اے میری آقا، یہ ٹکڑا تیری نظر ہے، اور ایک اور ایسا ٹکڑا مجھے ایک نظر اپنا چہرہ دکھا دے۔ جب میں نے ایک نظر بار کر اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ہزاروں آرزویں آنے لگی۔ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، مجھے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ اب اسے اپنی نقاب گرا دی اور کپڑے کا ٹکڑا لے لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، مجھے اپنے دل سے نہ بلائیو۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور میں عصر کے بعد تک کیسٹریا میں بیٹھا رہا۔ میں دیوانہ وار تھا کیونکہ عشق کا تسلط میرے اوپر ہو چکا تھا۔ محبت نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ میں اٹھا اور میں نے تاجر سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی امیر ہے اور ایک بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے بہت مال اور دولت چھوڑی ہے۔ اب میں اسے رخصت ہو کر سرائے میں آیا، میرے آگے رات کا کھانا پیش کیا گیا مگر میرا دھیان اسی میں لگا ہوا تھا، میں نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا مگر مجھے بالکل نیند نہ آئی۔ صبح تک میں جاگتا رہا۔ صبح کو اٹھ کر میں نے کپڑے بدلے، ایک پیالہ شراب کا پیا اور تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اسی سوداگر کی دکان پر پہنچ گیا۔ اسے سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کل کے وقت وہ عورت پھر پہنچی اور اس کا لباس کل سے بھی زیادہ نفیس تھا۔ اس کے ساتھ ایک لونگڑی تھی۔ اس نے بدرالدین کو چھوڑ کر مجھے سلام کیا اور ایسی پیاری آواز سے جس سے زیادہ میٹھی اور دلکش میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ کہنے لگی کہ کسی کو میرے ساتھ بیچ کے وہ 1200 درہم کپڑے کی قیمت لے آئے۔ میں نے کہا کہ ایسی جلدی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا تیری جدائی نصیب نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دام دے دیے اور ہم دونوں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ اب میں نے اس کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے وصال کا خواہاں ہوں۔ اس پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے چھوڑ کر چل دی۔ میرا دل تو اس سے پنسا ہوا تھا، میں بھی بازار کے باہر تک اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اتنے میں ایک لونڈی میرے پاس آئی اور کہنے لگی ہے میرے آقا، میری مالکہ تجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لونڈی نے جواب دیا کہ ہے میرے آقا، تو کتنی جلدی میری مالکہ کو بھول گیا جو آج فلاں تاجر کی دکان پر تھی۔ اب میں اس کے ساتھ سراف کی دکان پر گیا۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا وہ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی کہ اے میرے پیارے آقا، تو میرے دل میں سما گیا اور میں تیری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ جس وقت سے میں نے تجھ کو دیکھا ہے مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری حالت اس سے دگنی خراب ہے اور شکایت سے گزر چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پیارے آقا، یہاں تو مجھے اپنے گھر لے چل ورنہ میرے گھر آ۔ میں نے کہا کہ میں پردیسی ہوں اور سوائے سرائے کے میرے اور کوئی جگہ نہیں، اگر تو مہربانی کرے تو تیرے گھر چلیں۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، لیکن آج جمعرات ہے، آج کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل نماز کے بعد نماز پڑھ کر تو اپنے گدھے پر سوار ہو جائیو اور جبانیہ کا پتہ پوچھیو۔ وہاں پہنچ کر برکات النقیب کی حویلی دریافت کیجیو جو ابو اور شابہ کے نام سے معصوم ہے، بس وہی میں رہتی ہوں، دیر مت کیجیو کیونکہ میں تیرا انتظار کروں گی۔ اب میں اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور میں سرائے واپس آ گیا جہاں میں مقیم تھا۔ رات بھر جاگتے گزاری اور جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے اس کا یقین نہ آتا تھا۔ بہرحال میں اٹھا اور کپڑے بدلے، عطر لگایا اور ایک رومال میں 50 دینار باندھ کر مسرور کی سرائے سے باب زبیلیہ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک گدھا سواری کے لیے لیا اور گدھے والے سے کہا کہ مجھے حبانیہ پہنچا دے۔ وہ فوراً روانہ ہو گیا اور ذرا سی دیر میں ایک سڑک پر پہنچا جس کا نام درب المنکری تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گلی کے اندر جا کر نقیب کی حویلی دریافت کر۔ وہ جاتے ہی واپس آیا اور کہنے لگا کہ اتر۔ میں نے کہا تو حویلی آگے آگے چل اور کل یہیں سے آ کر مجھے لے جائیے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ۔ میں نے اسے سونے کا ڈبہ دینار دیا، وہ لے کر چل دیا۔ اب میں نے دروازے پر دستک دی تو 2 چھوٹی لڑکیاں باہر نکلی جن کے سینے ابھرے ہوئے تھے، جو ابھی بھاگ رہا تھی اور چاند کی طرح سے خوبصورت۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ، ہماری آقا تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے آنے کی خوشی میں وہ رات بھر نہیں سوئی ہے۔ اب میں حویلی میں داخل ہوا جس میں 7 محرابی دروازے اور چاروں طرف کھڑکیاں تھیں جو ایک باغ کی طرف کھلتی تھی، جس میں رنگ برنگے میوے تھے اور نہریں بہہ رہی تھیں اور چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ کمرہ اتنا سفید تھا کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا اور چھت پر سونے کا کام تھا۔ اولا جوڑ کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی، جن کے دیکھنے سے آنکھیں چکا چوند ہوتی تھیں۔ اس کا فرش رنگ برنگے مرمر کا تھا اور اس کے بیچ میں ایک حوض تھا اور حوض کے کنارے موتی اور جواہرات کی چڑیاں تھیں۔ اساس البیت میں قالین اور رنگ برنگے ریشم اور تخت تھے
جب میں وہاں داخل ہوا تو بیٹھ گیا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 26ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جوان سوداگر نے عیسائی سے کہا کہ میں اندر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ لڑکی آ پہنچی۔ اس کے سر پر ایک تاج تھا جس میں موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر گازا ملا ہوا تھا اور مصنوعی تیل جڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، مجھ سے لپٹ گئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا منہ میرے منہ پر رکھ دیا اور اس نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ مرحبا، اہلاً و سہلاً، خدا کی قسم جس دن سے میں نے تجھے دیکھا ہے نہ نیند میں مزہ آتا ہے نہ کھانے میں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اب ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں شرم کی وجہ سے سر نیچے کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، اس پر بہترین سے بہترین کھانے چنے گئے، مثلاً کلچے اور تلا ہوا حلوہ، خالص شہد میں ڈوبا ہوا اور بھنی ہوئی مرغی۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا اور پھر لوگ سلیچی اور لوٹا لائے اور اس سے اپنے ہاتھ دھلوائے اور ان کو گلاب اور مشک کے پانی سے معطر کیا۔ اب ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے اپنا درد بیان کرتی تھی اور میں اس سے اپنا۔ اس کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ مجھے اپنے مال و دولت کی بالکل پرواہ نہ رہی۔ اب ہم نے کھیلنا اور ہاتھا پائی شروع کر دی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور کنیزیں کھانا اور شراب لائیں اور وہ بالکل اپنے آپ پہ سے باہر تھی۔ آدھی رات تک ہم شراب پیتے رہے، پھر بچھونے پر جا کر لیٹ کے میں نے اس کے ساتھ رات بسے گی۔ جب صبح ہوئی تو میں اٹھا اور میں نے اس کے لیے فرش کے نیچے وہ رومال ڈال دیا جس میں دینار بندھے ہوئے تھے، اور جانے کے لیے اسے رخصت ہوا اور وہ رونے لگی، کہتی تھی کہ میرے پیارے آقا، یہ پیارا چہرہ میں پھر کب دیکھوں گی؟ میں نے جواب دیا کہ آج رات میں پھر تیرے پاس آؤں گا۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا گدھے والا مجھے کل جو چھوڑنے آیا تھا لینے آیا ہوا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوار ہو کر اس کے ساتھ چل دیا اور خان مسرور پہنچ کر اتر پڑا۔ گدھے والے کو آدھا دینار دے کر کہا کہ مغرب کے وقت پھر آئی ہو۔ اس نے کہا کہ بہت خوب۔ اب میں ناشتہ کر کے اپنے کپڑوں کے دام وصول کرنے گیا، وہاں سے لوٹ کر میں نے اس لڑکی کے لیے ایک میمنہ، تلا اور کچھ شیرینی اپنے ساتھ لی اور حمال کو بلا کر یہ چیزیں اس کے ٹوکری میں رکھ دی اور اجرت دے کر اس لڑکی کے گھر روانہ کر دیا۔ شام تک میں کام کاج میں مشغول رہا۔ مغرب کے وقت گدھے والا آیا اور میں نے 50 دینار اپنے رومال میں باندھے اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ دیکھا کہ انہوں نے مرمر کو مانچ کر خوب صاف کیا اور پیتل کے برتنوں کو جلا دی ہے، کندیلوں کی مرمت کر کے ان میں موم بتیاں جلائی ہیں اور کھانوں کو چن رکھا ہے اور شراب کو چھان رکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے اور کہنے لگی تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب ہمارے آگے دسترخوان لایا گیا اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کنیزوں نے دسترخوان بڑھایا اور شراب پیش کی۔ ہم نے پینا شروع کر دی۔ پیتے پیتے جب آدھی رات ہو گئی تو ہم اٹھ کر سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے اور صبح تک ہم بستر رہے۔ جب صبح ہوئی تو میں اٹھا اور دستور کے موافق اسے 50 دینار دیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ باہر میں نے گدھے والے کو دیکھا اور سوار ہو کر سرائے پہنچا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد میں اٹھا اور شام کا کھانا تیار کیا۔ میں نے کالی مرچوں کے ساتھ چاول پکائے، اس پہ اخروٹ اور بادام جمائے اور کلکاس کی جڑیں تلی اور میوے اور نکل اور عطریات لے کر لڑکی کے گھر روانہ کر دیا۔ میں نے سرائے جا کر 50 دینار رومال میں باندھے اور اسی طرح گدھے پر سوار ہو کر حویلی پہنچا۔ اندر گیا اور کھا پی کر صبح تک ہم باتیں کرتے رہے۔ پھر اٹھ کر میں نے رومال ڈال دیا اور دستور کے موافق سوار ہو کر سرائے چلا گیا۔ ایک مدت تک یہ حالت رہی، یہاں تک کہ ایک رات جب میں سوار صبح کو اٹھا تو نہ میرے پاس کوئی دینار تھا اور نہ درہم۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ سارا شیطانی کام تھا۔ اب میں سرائے سے نکل کر بین القصرین کی سڑک پر گیا اور چلتے چلتے باب زویریہ پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کا بڑا مجمع ہے اور اس بھیڑ کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اتفاقاً اس بھیڑ میں نے ایک سپاہی سے ٹکر کھائی اور میرا ہاتھ اس کی جیب میں جا پڑا۔ میں نے ٹٹولا تو اس کی جیب میں ایک تھیلی معلوم ہوئی، میرا ہاتھ اس کے بالکل قریب تھا۔ میں نے وہ تھیلی اس کی جیب سے نکالی۔ اب سپاہی کو اپنی جیب ہلکی معلوم ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ جیب پر ڈالا، اس کو خالی پا کر میری طرف متوجہ ہوا، اپنا ڈنڈا اٹھا کر میرے سر پر مارا۔ میں زمین پر گر پڑا۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، سپاہی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہنے لگے کہ تو نے اسے محض اس وجہ سے مارا کہ اس کا دھکا تجھے لگا۔ سپاہی نے انہیں ڈانٹ کر کہا یہ مردود چور ہے۔ اتنے میں ہوش آیا، اس نے لوگوں کو کہتے سنا کہ یہ جوان حسین ہے، اس نے کچھ نہیں چھڑایا۔ بعض اس کی تصدیق اور بعض تکذیب کرتے تھے۔ بہت کیلو کال کے بعد لوگوں نے مجھے کھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس سے چھڑوا لیں، لیکن اتفاق سے اس وقت شہر کا حاکم بما پیشے کاروں اور پیادوں کے دروازے پر داخل ہوا۔ دیکھا کہ میرے اور سپاہی کے گرد لوگ جمع ہیں۔ یہ دیکھ کر حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سپاہی نے کہا کہ اے امیر، واللہ یہ شخص چور ہے، اس نے میری جیب میں سے نیلی تھیلی نکالی ہے جس میں 20 دینار تھے جبکہ میں بھیڑ میں تھا۔ حاکم نے سپاہی سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی اور بھی تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حاکم نے پیشکار کو پکارا، اس نے مجھے آ کر گرفتار کر لیا اور میری بے عزتی تو ہو ہی چکی تھی۔ حاکم نے اس سے کہا کہ اسے ننگا کر۔ جب مجھے ننگا کیا گیا تو میرے کپڑوں میں وہ تھیلی ملی اور حاکم نے اسے کھولا اور دینار گنے تو سپاہی کے کہنے کے مطابق 20 دینار ہی پائے گئے۔
اس پر حاکم کو تاشا آ گیا، اسے چلا کر پیش کرا، اسے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے سچ کہہ کہ تو نے یہ تھیلی چرائی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں کہتا ہوں میں نے نہیں چرائی تو انہوں نے خود اسے میرے کپڑوں میں سے نکالا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے چرائی تو مصیبت میں پھنستا ہوں۔ اب میں نے سر اٹھا کر کہا ہاں میں نے ہی لی ہے۔ جب حاکم نے میری بات سنی تو اسے تعجب ہوا، اس نے گواہ بلوائے، انہوں نے میری اقرار کی گواہی دی۔ یہ ساری باتیں باب زویلیہ میں پیش آئیں۔ اب حاکم نے جلاد کو حکم دیا کہ میرا دائنا ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اس نے کاٹ ڈالا۔ اس پر سپاہی کا دل پسپا اور اس نے میری سفارش حاکم سے کی اور حاکم مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ میرے آس پاس جمع ہوتے رہے، انہوں نے مجھے ایک پیالہ شراب پینے کو دی۔ سپاہی نے وہ تھیلی میرے حوالے کر دی اور کہنے لگا تو حسین جوان ہے، تو چور نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر سپاہی مجھے چھوڑ کر چلتا ہوا اور تھیلی میرے پاس رہنے دی۔ اب میں وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے سے لپیٹ کر ابا کے اندر چھپا لیا، مگر میری حالت دڑگو ہو رہی تھی، میرا رنگ اس واقعے سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اب میں وہاں سے گرتا پڑتا حویلی گیا، مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آخر میں فرش کے اوپر گر پڑا۔ لڑکی نے دیکھا کہ میرا رنگ فاق ہے اور پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، تیری حالت کیوں متغیر ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرا سر دکھتا ہے اور طبیعت ذرا خراب ہے۔ اس پر اسے بڑی پریشانی اور تشویش ہوئی اور کہنے لگی اے میری آقا، میرا دل بہت دکھا، بیٹھ اور اپنا سر اونچا کر اور کہہ کہ آج تجھ پر کیا گزری، کیونکہ میں تیرے چہرے سے مصیبت ظاہر ہوتی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے چپ رہنے دے۔ اس پر وہ رونے لگی، اس نے کہا کہ ہاں اب تیری غرض پوری ہو چکی ہے، کیونکہ تو پہلے کی طرح آج نہیں۔ میں چپ تھا اور وہ باتیں کرتی جاتی تھی اور میں جواب نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور وہ میرے لیے کھانا لائی۔ میں نے کھانے سے انکار کیا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہیں وہ یہ نہ دیکھ لے کہ میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس وقت میرا جی کھانے کو نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ بیان کر آج تجھ پر کیا گزری، تو کیوں مغموم اور پریشان کھاتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ٹھہر جا، میں ابھی تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ اب اس نے میرے آگے شراب پیش کی اور کہا کہ لے، کیونکہ اس سے تیرا غم دور ہو جائے گا، پی اور اپنا قصہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ اس نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کہ اگر بے بتائے چارہ نہیں تو مجھے اپنے ہاتھ سے پلا۔ اس نے ایک پیالہ بڑھا اور خود چڑھا گئی، اسے دوبارہ بھر کر مجھے دیا اور میں نے بائیں ہاتھ سے لے لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زار زار رونے لگا۔ اس پر وہ بھی زور زور سے رونے چلانے لگی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ تو نے پیالہ بائیں ہاتھ سے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک پھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاتھ نکال، میں پھوڑے کو چیر کر اچھا کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ ابھی چیرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے مجھے پریشان مت کر، میں فی الحال اپنا ہاتھ نہیں نکال سکتا۔ وقت نہیں آیا اس لیے مجھے پریشان مت کر، میں فی الحال اپنا ہاتھ نہیں نکال سکتا۔ وہ مجھے برابر پلاتی رہی یہاں تک کہ مجھے نشہ چڑھ گیا اور میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا بازو بغیر ہاتھ کے ہے اور اس نے ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اتنا غمگین ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں اور میری وجہ سے صبح تک غم زدہ رہی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا اس نے میرے لیے یخنی تیار کی ہے۔ جب وہ یخنی میرے لیے آگے لائی تو میں نے دیکھا 4 مرغی کے چوزوں کی یخنی ہے اور وہ میرے پینے کے لیے شراب لائی۔ کھا پی کر میں نے تھیلی نیچے ڈال دی اور چاہتا تھا کہ چل دوں، اتنے میں وہ کہنے لگی کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جہاں میں روز جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مت جا، بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی میں تیری محبت میں اس حد تک پہنچ چکی ہوں کہ تو نے اپنا سارا مال صرف کر دیا اور اپنا ہاتھ کھو بیٹھا۔ میں تجھے اپنے اوپر گواہ بناتی ہوں اور اصلی گواہ تو خدا ہے، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گی اور تو ابھی دیکھ لے میں سچ کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گواہ بلوائے۔ جب وہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میرا نکاح نامہ اس جوان کے ساتھ لکھو، اس بات کی گواہی لکھو کہ میں مہر لے چکی ہوں۔ انہوں نے میرا نکاح نامہ اس کے ساتھ لکھ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بات کی بھی گواہی تحریر کرو کہ اس صندوق میں جتنا مال ہے اور میرے جتنے غلام اور باندیاں ہیں وہ سب اس جوان کی ملکیت ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھ کر گواہی ثبت کر دی اور میں نے ملکیت قبول کر لی۔ وہ لوگ اپنی اجرت لے کر چل دیے۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی، وہاں لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا، ایک بڑا صندوق کھول کر مجھ سے کہا دیکھ صندوق میں کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس میں رومال بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تیرا مال ہے جو میں نے تجھ سے لیا، جب تو مجھے رومال میں 50 دینار باندھ کر دیتا تھا تو میں اسے لپیٹ کر اس صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ اپنا مال لے کیونکہ اب وہ تیری طرف لوٹ آیا ہے۔ آج میرے دل میں تیری عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ میری وجہ سے قضاء و قدر نے تیرا داہنا ہاتھ کٹوا دیا ہے اور میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، اگر میں جان بھی دے دوں تو کم ہے، پھر بھی میں تیرا قرضہ میرے اوپر رہے گا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ اپنا مال پر قبضہ کر۔ میں نے اس کے صندوق کا مال اپنے صندوق میں منتقل کیا، اپنا مال اور اس کا مال جو میں نے اسے دیا تھا ایک کر دیا۔ اب میرے دل کو فرحت ہوئی اور میرا غم دور ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر اسے بوسہ دیا۔ اس نے کہا کہ تو میری محبت میں اپنا ہاتھ نظر کر دیا، میں کس طرح اس کا بدلہ تجھے دے سکتی ہوں؟ اگر میں اپنی جان بھی قربان کر دوں تو کم ہے، اس سے تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ساری دولت کا حبہ نامہ میرے نام لکھ دیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے، زیوروں اور سارے سامان کا۔ اس رات وہ میرے غم کی وجہ سے بالکل نہ سوئی۔ میں نے اپنا سارا ماجرا اسے بیان کیا اور تمام رات اس کے ساتھ گزاری۔
ابھی 1 مہینہ نہ گزرا تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اور مرض بڑھتا گیا اور 50ویں دن وہ آخرت کی طرف کوچ کر گئی۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کر دیا اور قرآن پاک ختم کروائے۔ اس کے اوپر بہت سا مال خیرات کیا۔ جب میں قبر سے لوٹا تو مجھے معلوم ہوا اس کا بے حد مال اور املاک اور جاگیریں ہیں اور منجملہ ان کے تلوں کا ایک ذخیرہ ہے جس میں سے میں نے کچھ تیرے ہاتھ بیچا ہے۔ ان دنوں میں تیرے پاس نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں باقی ذخیرے کے بیچنے میں مشغول تھا۔ اب تک میں قیمت وصول کرنے سے فارغ نہیں ہوا ہوں۔ اب جو کچھ میں تجھ سے کہنے والا ہوں اس کو رد مت کیجیے۔ میں نے تیرا نمک کھایا ہے اور جو قیمت تلوں کے تیرے ذمہ ہے وہ میں تیری نظر کرتا ہوں۔ یہ ہے سبب میرے دائیں ہاتھ کے کٹنے اور بائیں ہاتھ سے کھانے کا۔ میں نے کہا کہ یہ تیرا احسان ہے اور تیری بزرگی کی دلیل ہے۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ منظور کرے گا کہ میرے ساتھ میرے ملک کو چلے۔ میں نے کہا اور اسکندریہ کا بہت سا تجارت کا مال خریدا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا کہ اچھا، اور دوسرے مہینے کے شروع کا وعدہ کیا اور میں اور جوان تمہارے اس ملک میں پہنچے۔ جوان نے اپنا تجارتی مال بیچ کر اس کے داموں سے تمہارے ملک کا سامان خریدا اور مصر چلا گیا، اور میری قسمت یہ لکھا تھا کہ کل رات یہاں ٹھہروں اور پردیس میں مجھ پر مصیبت آئے۔ اے بادشاہ، کیا یہ قصہ کبرے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں سب کو پھانسی دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 27ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب چین کے بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو پھانسی دیے بغیر نہ چھوڑوں گا تو خان سمان چین کے بادشاہ کے آگے آیا اور کہنے لگا، اگر تو اجازت دے تو میں تجھ سے اپنی ایک واردات بیان کروں جو اسی زمانے میں پیش آئی ہے، قبل اس کے کہ میں نے اس کبرے کو دیکھا، اور اگر وہ شخص کی کہانی سے زیادہ عجیب ہوئی تو ہم سب کی جان بخشی کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا۔